अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन के मुबैना रेप और अगवा की कहानी में हर गुजरते दिन के साथ दिल दहला देने वाले इंकशाफात आ रहे हैं सामने। मुगविया ऑस्ट्रेड रॉबिन्सन के मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान के मुताबिक उनकी मरकजी मुलजिम रज़ा डार से पहली मुलाकात सिंगापुर में मुनक्किद क्रिप्टो करेंसी इवेंट में हुई थी। रज़ा ने खुद को पाकिस्तानी वज़ीर का बेटा जाहिर किया। तस्दीक के लिए जब सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया तो वहाँ तस्वीर मौजूद थी। रज़ा के व्हाट्सएप अकाउंट में जो पहला नंबर था उसकी डीपी भी पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ लगी हुई थी। ऑस्ट्रेड रॉबिन्सन ने मज़ीद बताया कि जब वो लाहौर के उस घर पहुंची जहां उन्हें अगवा करके रखा गया था तो कुछ देर बाद वहां 4 मुसल्लह अफराद आए, उन्हें रस्सियों से बांधा, तशद्दुद का निशाना बनाया। ऑस्ट्रेड रॉबिन्सन के मुताबिक उसी वक्त से एक शख्स उनके जिस्म को छूता रहा। इसी दौरान रज़ा डार आया और पूछा कि पैसों वाला लैपटॉप कहाँ है, जिस पर उन्होंने कहा कि ये ग्रीन बैग में है। उसके बाद वो स्टेफनी को लेकर आ गए और रज़ा पैसों और पासवर्ड के बारे में पूछता रहा। ऑस्ट्रेड के सवाल करने पर मुसल्लह शख्स ने उन पर तशद्दुद किया। वहाँ एक और शख्स भी मौजूद था जो बाकी सबसे अलग और अंग्रेज़ी बोल रहा था। ऑस्ट्रेड ने जब उससे पूछा कि क्या मार दिया जाएगा उन्हें, उसने जवाब दिया कि अगर पैसा मिल गया तो जान बच जाएगी वरना गोली मार देंगे। कमरे में मौजूद मुलजिमान उनसे जिनसी ताल्लुक कायम करने का कहते रहे। इसी बयान के मुताबिक इनकार पर काले कपड़ों वाले मुलजिम उसे दूसरे कमरे में ले गया और रेप किया। इस दौरान मेरे वालिद मुसलसल रकम भेजते रहे। खातून के मुताबिक ये रकम $8 लाख है जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 22 करोड़ रुपए बनती है। दूसरी मुतासरा खातून स्टेफनी, इनकी वालदा से रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि $1 लाख का इंतज़ाम हो गया है। खातून के मुताबिक आखिरी दिन वो अपने कमरे में ज़्यादा तन्हा रहीं। ज़्यादातर जब काले कपड़े वाला मुलजिम आया और उसने फिर रेप किया, इसके बाद खातून को कहा गया कि कमरे से निकल कर नीचे जा सकती हैं। खातून के मुताबिक वो स्टेफनी के साथ नीचे लाउंज में आकर बैठ गई। जब मुलजिमान वीडियो कॉल्स के ज़रिए अपने अहले खाना से बात करते रहे और वहाँ की एक एक चीज़ उन्हें दिखाते रहे। इसी दौरान बॉस की कॉल आ गई और मुझे ऊपर जाना पड़ा। इस दौरान गाड़ी आ गई। रज़ा और काले लिबास वाले मुलजिम ने कहा कि मैं जा सकती हूँ। हम रज़ा के साथ गाड़ी में वहाँ से निकले। मैं गाड़ी में आ गया और स्टेफनी पीछे बैठी थी। गाड़ी रज़ा खुद ड्राइव कर रहा था और मुसलसल किसी से राब्ते में था। रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। हम मौका देखकर गाड़ी से निकल गए। स्टेफनी गिर गई और हम चीखने लगे, जिसको देखकर वहाँ लोग जमा हो गए और उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को बुला लिया। इस दौरान हम वहाँ मौजूद एक मैकेनिक की दुकान में आ गए। दुकानदार ने पुलिस को कॉल की, जिसके बाद वहाँ एक गाड़ी में कुछ एहलकार आए और हमें एयरपोर्ट चलने के लिए राज़ी किया। हम उनके साथ गाड़ी में सवार हो गए, लेकिन अचानक ही गाड़ी रोक दी गई और हमें बताया गया कि गाड़ी ख़राब हो गई है, जो कि बिल्कुल झूठ था। हम उस गाड़ी से भी निकले और एयरपोर्ट की तरफ भागने लगे। इस दौरान पुलिस की दूसरी गाड़ी आई जिसमें ख़वातीन पुलिस एहलकार मौजूद थी। उन्होंने हमें अपनी वो पूरी तफ्तीश दिखाई जो वो गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान हमें तलाश करने के लिए कर रहे थे, जिसके बाद हमने ख़ुद को महफूज तस्वुर किया। इस बयान ने नाज़रीन हुकूमती मौक़िफ़ और पंजाब पुलिस के दावों को भी गलत साबित किया है। हुकूमती ज़राए 2 रोज़ से मुसलसल ये कहते आ रहे हैं कि 15 पर जैसे ही कॉल मौसूल हुई 2 घंटे के अंदर अंदर ख़वातीन को बाजियाब करवा लिया गया, लेकिन खातून का बयान तो इससे यकसर मुख्तलिफ है। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने भी BBC से गुफ्तगू में ये दावा किया था कि उन्होंने छापा मारकर ख़वातीन को डिफेंस से बाजियाब करवाया है और मुलजिमान को गिरफ्तार किया है, लेकिन ख़वातीन के मुताबिक उन्हें तो सड़क पर मौजूद अवाम ने बचाया और पुलिस को बुलाया। तो अब सवाल ये है कि क्या पुलिस झूठ बोल रही है? अगर ख़वातीन को सड़क से रेस्क्यू किया गया है तो फिर मुलजिमान को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। इस मामले पर बात करने के लिए और आज के दीगर अहम इशू के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैरिस्टर अकील मलिक साहब वज़ीर मुमलिकत बराए क़ानून है, ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। सर, ज़रा आगाज़ इसी मामले से कर लेते ना। ये अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हो जाता है लाहौर में और सारी की सारी उंगलियाँ इस पर हुकूमत की तरफ उठ रही हैं। मुतासिरा ख़वातीन ने जो 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया है, जिसकी कुछ तफसील अभी मैंने नाज़रीन के सामने रखी है, वो तो बड़ी दिल दहला देने वाली है। बल्कि इसमें वज़ीर आला पंजाब के जो नाइब जो मुशीर हैं उनका भी नाम लिया गया है। कल फैसल वावडा साहब ने भी इसहाक डार साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इस सारे मामले को लेकर? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया किरण साहिबा। मैं बसाद एहतराम बिल्कुल
اس پہ آپ کو موقف دے دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اس طرح کے جب سینسٹیو کیسز ہوتے ہیں اور بالخصوص جہاں پہ اس طرح کی گریو ایلیگیشنز ہوتی ہیں تو آئیڈینٹیٹیز آف دا وکٹمز اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان کی شناخت اور آئیڈینٹیٹیز بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تصاویر بھی جو ہے یا کوئی ایسے پوائنٹرز جو ان کی دیگر کہہ لیں آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، ان کو تھوڑا حساس اینگل سے اور حساس زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ ہوا کیا کہ مجھے تھوڑا افسوس بھی ہوا کہ سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی جو ہے وہ پوری بھرمار ہے ایلیگیشنز کی، حالانکہ جب ایک ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے، درج ہوتی ہے، تو پھر ایک کرمنل مشینری حرکت میں آتی ہے۔ یہاں پہ کرمنل مشینری تو حرکت میں آئی، ایک انویسٹیگیشن کا پروسیس شروع ہوا، لیکن ساتھ ہی میڈیا ٹرائل بھی شروع ہو گیا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے جتنے بھی صحافی دوست بھائی بہنیں ہیں یا میڈیا مالکان ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی کہ کم از کم اس کو اس حساس نوعیت کے معاملے کو اور جس میں سینسٹیوٹیز انوالوڈ ہوں، اس طرح کی گریو ایلیگیشنز یا اس طرح کی ایلیگیشنز جو ریپ سے متعلق ہوں یا دیگر معاملات ہوں، تو ان کی آئیڈینٹیٹیز کو یا ان کی تصاویر کو یا ان کی شناخت کو تھوڑا سا سینسٹیوٹی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جنرلی جو رپورٹنگ ایتھکس ہیں وہ یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں۔ برکیف میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا پہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے وہ واضح طور پہ ایک تو میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی شخصیت کا، اور جب تھوڑی سی ایک کنکلوسیو انویسٹیگیشن سامنے ہو تو بالکل چاہے وہ کسی کا رشتہ دار ہو، چاہے اس کا کوئی بھی منصب کیوں نہ ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ وہ ان کا نصب العین ہے کہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے اور قانون سب کے لیے برابر ہے۔ آف کورس دی انویسٹیگیشن مسٹ کنٹینیو، انویسٹیگیشن امپارشل ہونی چاہیے اور بالکل شفافیت کے ساتھ تمام تر حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو جرمدار ہے اس کو بالکل سزا بھی ملنی چاہیے، اور اس پہ جرم ثابت ہوتا ہے تو بالکل اس کو سزا ملنی بھی ہوگی، کیونکہ قانون سب کے لیے ایک ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایم این اے ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی ایم پی اے ہے، یا کوئی کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے یا کہاں سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ قانون پنجاب میں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سب کے لیے ایک برابر ہے، اور قانون جو ہے اس سے بڑا کوئی نہیں۔ تو یہاں پہ اس چیز کو واضح طور پہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح کی میڈیا رپورٹس ہیں کہ انہوں نے فوری انویسٹیگیشن کا کہا، انہوں نے کہا کہ شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، امپارشل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، دین دیٹس اے ویری کمینڈیبل اسٹیپ جو انہوں نے لیا ہے، اور اچھی بات ہے۔ ان سے ایکسپیکٹیشن بھی یہی تھی، کیونکہ وہ قانون کی تمام تر جو معاملات ہیں اس میں جو انٹرفیرنس ہے یا ایک پولیٹیکل انٹرفیرنس کے اینگل کو وہ ہمیشہ جو ہے وہ کرب کریں۔ چلیے ملک صاحب، میں نے تسلی سے بڑی آپ کی بات سنی ہے سر۔ خواتین اپنا بیان ریکارڈ کروا کر اپنے اپنے ملکوں میں واپس جا چکی ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس معاملے میں خواتین کو واپس بھیجا اسی لیے گیا ہے کہ ذرا کیس کی کڑیوں کو کمزور کیا جا سکے۔ شناخت پریڈ کا عمل ہونا ابھی باقی ہے سر۔ جب خواتین ہی نہیں ہیں، جب وہ شناخت ہی نہیں کریں گی، ملزم کی پہچان ہی نہیں ہوگی، تو اس سے تو الٹیمیٹلی ملزمان کو فائدہ پہنچے گا سر، اور چند مہینوں میں آ جائیں گے وہ باہر۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اب جس طرح ٹیکنالوجی میں جدت آئی ہے، ہم نے لیگل ریفارمز بھی کام کیا ہے۔ سی آر پی سی کے اندر ہی اگر دیکھ لیں چیزوں کو، یا قانون شہادت کے اندر، وہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے یا ویڈیو لنک کے تھرو بھی آپ شناخت پریڈ کر سکتے ہیں۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پریزنٹ دیر پر سے۔ دیگر جو چیزیں ہیں، آپ اپنا ایویڈنس جو ہے وہ بھی ویڈیو لنک کے تھرو دے سکتے ہیں۔ تو اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ کیس کا کوئی پہلو جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، یا اس کی جو استغاثہ ہے اس پہ کوئی اثر آئے گا، یا استغاثہ کمزور پڑ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر ضرورت پڑی پولیس اتھارٹیز کو، انویسٹیگیٹو اتھارٹیز کو، تو بالکل وہ ان کو بلا بھی سکتے ہیں۔ وہ کیونکہ مدعی ہیں اس کیس میں، تو بالکل ان کی مدعیت میں کیس ہے، اور وہ آ کے بالکل اپنا اگر ضرورت پیش آئے گی تو یہاں پہ آ کے وہ بالکل کر سکتی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ صرف ایک ایف آئی آر کا ہو جانا یا اس کا درج ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جرم ثابت ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، اور اس کے ساتھ پھر کرمنل انویسٹیگیٹو مشینری جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے، اور پھر انویسٹیگیشن میں جو جو چیزیں ان ارتھ ہوتی ہیں یا منظر عام پہ آتی ہیں تو وہ پھر اس حساب سے ہی دیکھی جاتی ہیں۔ ابھی تو دیکھیں سب نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا، فلاں کا رشتہ دار نہیں، فلاں جو ہے جگہ سے اس کا تعلق، فلاں جو ہے وہ تصاویر یا فلاں نام یا فلاں بیان۔
میرے تھوڑا میری گزارش یہ تھی کہ اجتناب کرنا چاہیے. اچھا ملک صاحب، آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے حکومت کی انٹینشن تو مجھے بہتر نظر آ رہی ہیں سارے کیس کے معاملے کو لے کر. تو پھر اگر اتنی ہی سنجیدہ ہے پنجاب حکومت تو خود مدعی کیوں نہیں بن جاتی ہے؟ ایف آئی آر ہو چکی ہے، حکومت اس میں مدعی بن جائے. اور ہم نے دیکھا ہے ماضی قریب میں ہیراسمنٹ کے، ریپ کے، اس طرح کے واقعات میں پنجاب حکومت خود مدعی بنی ہے سر. نہیں، ڈیفینیٹلی پنجاب حکومت اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ میرے خیال سے کسی نے کوئی ہنڈرنس کریٹ نہیں کی اور امپارشل اور بالکل غیر جانب طور پہ جو ہے اس کی تفتیش ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے. اسی لیے میں کوئی انفرنس نہیں ڈرا کروں گا اس چیز سے، کیونکہ ابھی تو صرف 1 یا 2 دن ہوئے ہیں اور کم از کم یہ انویسٹیگیٹو کا جو پروسیس ہے وہ بڑا کمبرسم اور لینتھی بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو پوری جو سچویشن ہے وہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے، جو اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہوتا ہے، وہ کم از کم اس چیز کو دیکھے گا، وہ انرتھ کرے گا کہ اصل مدعا کیا تھا، اصل معاملہ کیا تھا، اور پھر وہ تمام تر حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جو بیانات ہیں وہ قلم بند ہوں گے. 164 کا بیان تو ایک طرف، لیکن باقی جو دیگر لوگ ہیں ان کے 161 کے بیان بھی ہونے ہیں اگر کوئی ایسے معاملات ہیں جو چیز اپنے قبضے میں لی گئی ہیں. جی ملک صاحب دیکھیں، سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں سر کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جھول نظر آ رہا ہے. اب ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران، انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں ڈیفنس میں چھاپا مار کر انہوں نے ملزمان کو اریسٹ کیا ہے، وہیں سے خواتین کو بازیاب کروایا. خواتین کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ تو گاڑی میں تھی رضا کے ساتھ، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے گاڑی سے بھاگنے کی کوشش کی اور اس کے بعد پھر جا کر جو وہاں پر لوگ موجود تھے انہوں نے پولیس کو کال کی، پولیس نے وہاں سے ان کو پھر جو ہے وہ اپنی تحویل میں لیا ہے. دیکھیں، جو بیان جس کا آن ریکارڈ آ چکا ہے اور بالکل اس کا بیان ایز اٹ از نہیں لیا جاتا، اس بیان کے اندر بھی ویراسٹی آف دا ٹروتھ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی کوئی سچا بیان ہے یا کتنی کوئی سچائی اس بیان سے چھلک رہی ہے. اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. بیان تو دیکھیں نا، 164 کی سٹیٹمنٹ میں بھی لوگ جو ہے بیان کچھ کا کچھ بتا دیتے ہیں، یا 161 کی سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ قلم بند ہو جاتا ہے. تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا کام ہی ہے اس چیز کو انویسٹیگیشن میں تھریش آؤٹ کرنا اور پھر اس سے جو تمام تر حقائق ہیں وہ سامنے رکھنا، اور تمام فریقین جو تمام اس میں وٹنسز ہیں یا پارٹیز ہیں، چاہے وہ وکٹم ہو، چاہے وہ مدعی ہو، چاہے ملزم ہو، ان کی سب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، سب کا جو کانڈکٹ ہے رکھ کے ایک پھر براڈر پکچر ہوتی ہے. اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا جھوٹ ہے، کیا سچ ہے. اور یہ اس میں واقعتاً میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ قانون کے تمام تر تقاضے پورے ہوں گے اور کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے. یہ پنجاب حکومت ہو یا وفاق ہو، ہم نے اس چیز کو انشور کیا کہ رول آف لا بالکل اس کو ٹرو لیٹر ان اسپرٹ اس کی آپ کے ساتھ ساتھ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا، اس یکساں ہونا بالکل ضروری ہے. بہت ضروری ہے سر. لیکن میں آپ سے سوال یہ کر رہی ہوں، پولیس کہہ رہی ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر خواتین کو بازیاب کروا لیا. خواتین یہ کہہ رہی ہیں 3 دن تک ان کو ایک گھر میں قید رکھا گیا، ان کے ساتھ بارہا زیادتی ہوتی رہی، گھر والوں کو فون کیا جاتا رہا، دھمکیاں دی جاتی رہی، پیسے مانگے جاتے رہے. آپ نہیں سمجھتے کہ پنجاب پولیس کی نالائقی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کسی بھی جو ہے ایک پری کنسیوڈ نوشن میں رش نہیں کرنا چاہیے، اور یہاں پہ یہی ہوا کہ اجتناب کرنا چاہیے تھا کسی بھی میڈیا انگیجمنٹ سے، بیکاز یہ جہاں پہ سینسٹیوٹی ود گریو ایلیگیشن سچ ایز ریپ، سچ ایز ادر ایسوسیٹڈ اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں، تو کم از کم ان سے اجتناب کرنا چاہیے. میں یہی گزارش یہ ہے کہ چاہے وہ پولیس کی طرف سے ہو، چاہے وہ ملزمان کی طرف سے ہو، چاہے وہ مدعیوں کی طرف سے ہو، تو کم از کم یہ اس چیز کو، اس سینسٹیوٹی کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ میڈیا ٹرائل جو ہو گیا یا جو چیزیں میڈیا پہ چلنا شروع ہوگی، جو سٹیٹمنٹس میڈیا کے ساتھ انٹریکشن شروع ہوگی، وہ نہیں ہونی چاہیے جب تک کمپلیٹ انویسٹیگیشن نہ ہو جائے. تو میری گزارش یہ کہ ایون چاہے وہ پولیس ہو، چاہے دیگر لوگ ہوں، ان کو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. بیکاز جہاں پہ آپ ریپ وکٹمز کی بات کریں، یہاں پہ اس طرح کی سینسٹیوٹی یا ایلیگیشنز ہوں، تو پھر وکٹمز کی جو آئیڈینٹیٹیز ہیں اس کو، یا جو ایلیگیشنز ہیں، جب تک وہ کمپلیٹلی انویسٹیگیٹ نہیں ہو جاتی جو ہے ان چیزوں. ملک صاحب دو چیزوں کی کلیرٹی سر. ایک تو یہ الزام نہیں ہے، میڈیکل رپورٹ میں زیادتی کی تصدیق ہو چکی ہے، خواتین کا 164 کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے. جتنی آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے ایک ہم پر ہی ایف آئی آر، میڈیا پر ہی ایف آئی آر آپ نے کروا دینی ہے کہ واقعہ تو ہوا نہیں، ہم نے بنا لیا. سر نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں دیکھیں بہت جید صحافی ہیں، بہت ایک ایکسپیرینس رکھتے ہیں. آپ خود دیکھیں، جب آپ کے
جو رپورٹنگ کے ایتھکس ہوتے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، وہ تمام تر چیزیں. اور کئی میرے اتنے میڈیا کے دوست جو ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. لیکن میڈیا سے شاید مراد سوشل میڈیا، میں اس کو کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ تصاویر یا سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب پہ ولاگز، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. میں اس کو درست کر دیتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے سر. وزیر اعلیٰ پنجاب نے نام لیے بغیر سی سی ڈی کے ایکشنز کا دفاع کیا ہے. ذرا بات سنیے ان کی، پھر کامنٹ کیجئے گا اس پر. میں یہ کوشش کر سکتی ہوں کہ مجرم کو فوراً پکڑا جائے، کو سزا ملے، عبرت کا نشان بنے، معاشرے کے اندر ایک خوف کریٹ ہو کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمیں بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے احساس نہیں ہے کہ کل مجھے اس کے میرے پہ امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، میری ذات پہ کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں؟ تو میں انجانے میں یہ نہیں کر رہی. ملک صاحب، سی سی ڈی جو کچھ کر رہی ہے، یقیناً پنجاب حکومت اب تک خاموش اس کی تائید کرتی رہی ہے، لیکن اب تو وزیر اعلیٰ کھل کر دفاع کر رہی ہیں ان کا. دیکھیں، بالکل کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں خاصی مدد ملی ہے. جو آپ کی جرائم کی شرح تھی وہ کم ہوئی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ باقی چیزوں کو بھی آپ کو جکسٹا پوزیشن میں رکھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے. لوگوں کی ڈیو پروسیسز ہیں، لوگوں کے فیئر ٹرائل کے تقاضے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان سب کو بالکل مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ معاملہ بھی اتنا ہی حساس ہے، اور میں بالکل مجھے اس چیز کا ادراک ہے کہ یہ بھی جتنے گریو ایلیگیشنز ہیں اور جس نیچر کی ایلیگیشنز ہیں، اور ایک پاکستان کی امیج کی بات آ رہی ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی سی سی ڈی کو اگر یہ سونپا جائے تو کیا ہی اچھی بات ہوگی. تو یہ معاملہ بھی سی سی ڈی کو ہی سونپ دینا، تو میرے خیال سے تو یہ معاملہ بھی ادھر ہی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اور جس طرح سے نشان عبرت بناتی ہے سی سی ڈی، یہ والا معاملہ بھی، رضا ڈار والا معاملہ بھی پھر نشان عبرت ہی بنے گا. میرے خیال سے کیونکہ وزیر اعلیٰ نے ویسے ہی اپنی پالیسی کلیئر کی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی فیکشن سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی سٹیچر پہ کیوں نہ ہو، چاہے اس کی پوزیشن کچھ بھی کیوں نہ ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے. اور یہی تقاضا کیا جائے گا کہ قانون کے تمام تر تقاضوں کو پورا کیا جائے گا. دیٹس گریٹ سر. آپ قانون کو ملک صاحب کیونکہ سمجھتے ہیں نا، تو ان کیسز کو دیکھتے ہوئے آپ بتا سکتے ہیں کہ پرٹیکولر سزا کیا ہوگی اس پر؟ دیکھیں، اب میں نے ایف آئی آر تو نہیں دیکھی ان اٹس انٹائرٹی کے کون سے سیکشنز اس میں انسرٹ ہوئے ہیں، بٹ لیکن ریپ کے ظاہری بات ہے تو دیٹ obviously goes up to life imprisonment. another obviously اس کی ہرٹ کی جو اگر اس میں لگی ہیں 365A 375A دفعات پی سی سے، تو بالکل ڈیفینیٹلی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ان اینی کیس اسپیشل لاز بھی ہیں ہمارے. چلے سر، جو آپ اپنی انٹینشنز بتا رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ کیس اسی طرح سے آگے بڑھے. کچھ دیگر معاملات پر بھی آپ سے بات کر لیتی ہوں. کل رات حکومت نے پیٹرول کی قیمت کم کی سر، 1 روپے 97 پیسے، اور تقریباً 7 روپے لیوی بڑھا دی. جو ریسرچرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، ریسرچ ہاؤسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 12 روپے کی کمی بنتی تھی جو پاس آن ہونی چاہیے تھی. دیکھیں، ایک تو کلائمیٹ سپورٹ لیوی میں بالکل جو ہے اس کو کیا گیا ہے، اور دیگر جو لیوی تھی اس میں سے کم ہوا ہے. اور قیمتیں جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ان میں بھی کمی آئی، اور جیسے ہی وہ کمی آئی تقریباً 1 روپے 97 پیسے 98 پیسے جو ہے 2 روپے کہہ لیں، اس میں پاس آن کیا گیا ہے. گو کہ یہ بہت کم ہے، لیکن بالکل ہر جمعے کے جمعے کیونکہ سچویشن ابھی بھی فریش ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ایک اعلیٰ وفد جو ہے تہران میں موجود تھا، وہاں پہ آخری رسومات تھیں شہید آیت اللہ خمینائی کی، اور اس کے بعد ابھی مذاکرات جو ہیں کوئی 60 دن پورے نہیں ہوئے، تو سچویشن سٹل فلکچویٹ کر رہی ہے. اور اسی لیے ایک فنڈ بھی قائم کیا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے تاکہ ان پرائسز کو ریگولیٹ رکھا جائے. اور اسی حوالے سے جو قیمت جیسے جیسے عالمی منڈی میں کم ہوتی جائیں گی، جس طرح پہلے ہوئی 75-76 روپے پر لیٹر، تو وہ کم کی گئی. اسی طرح آئندہ جب آئے گا جمعے کا دن، تو جمعے کے دن ریویو ہوتا ہے کہ کو دیکھ کے جو عالمی منڈی میں ہوگی اس میں جو بھی بینیفٹ ہوگا وہ پاس آن ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک اور معاملہ، ایم کیو ایم نے وفاقی حکومت سے علیحدہ ہونے کی دھمکی دی، اور فاروق ستار کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو وفاقی حکومت کے خلاف بھی، سندھ حکومت کے خلاف بھی وہ باقاعدہ احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے، شروع کریں گے. وہ دیکھیں، ایم کیو ایم ہماری اتحادی ہے، اور جس معاہدے کا وہ ذکر کر رہے ہیں غالباً وہ 2022 کا ہے، اور 2023 میں یہ حکومت ختم ہو گئی. 2024 میں نئے الیکشن ہوئے. آپ بالکل پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت ختم ہو گئی تھی، تو یہ معاہدہ اگر اس وقت ہوا ہے تو کسی کو کیا پتا تھا کہ کس جماعت نے کتنی سیٹیں لینی ہیں اور کتنا جیتنا ہے.
تو اس حوالے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک فریش گورنمنٹ کا قیام ہوا ہے 2024 میں، اور یہ ہمارے اتحادی ہیں جس سے بالکل ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. تو وہاں پہ سندھ کے اندر جو معاملات ہیں، اور اس میں اگر کہا جائے کہ پچھلا جو معاہدہ تھا 2022 کا، تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے. ہاں، ان کا لوکل گورنمنٹ کا 140A کے حوالے سے ہم بالکل فلی سپورٹ کر رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں بھی سپورٹ کیا، 27ویں میں بھی کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی جب کبھی بھی آئینی ترمیم آئے تو بالکل ان کا جو مطالبہ ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس، وزیر اعظم صاحب نے اس کی تائید کی تھی، ہم نے کمیٹیز میں اس کی تائید کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اس مطالبے کو جو لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا ہے، جو فعال کرنا ہے، اس کے لیے ہم بالکل ہیں. لیکن وہ کوٹے کی بات بھی جی سر، یہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور MQM کے جو مطالبات ہیں 140A کا آپ نے خود تذکرہ کر دیا، اکاموڈیٹ کریں گے پھر ان کو؟ نہیں، عرصہ تو میں نہیں بتا سکتا، اس پہ میں کوئی وقت کی قدغن تو نہیں لگاؤں گا. ایک پروسیس ہے اور ڈیفینیٹلی ایک کانورسیشن دوبارہ سے سٹارٹ ہوئی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کنسنسس ہوگا تو پھر آگے بڑھا جائے گا. فی الوقت NFC کا اس دفعہ جو تھا، میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ ایک میک شفٹ سچویشن تھی، اور بالکل جو وفاق کے اوپر برڈن تھا اس کو کم کرنے کے لیے صوبوں نے اپنا حصہ ڈالا، اسٹریٹجک سپینڈنگ کے لیے اپنا حصہ ڈالا، تو وچ از ویل کیا جانا چاہیے. لیکن اس کو کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگز میں بھی ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. صحیح، بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے، اور وہ جو ہم لاہور والے واقعے کو ڈسکس کر رہے تھے، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بھی CCD کے حوالے کر دینا چاہیے. اب PTI اور PMLN کی اگر میں بات کرتی ہوں نا، تو یہ دونوں وہ پارٹیز ہیں جو کسی بھی معاملے پر متفق نہیں ہوتی، لیکن CCD کے معاملے پر یہ دونوں پارٹیز متفق ہو گئی ہیں پنجاب میں. بات کرتی ہوں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. 4 دن پہلے کا واقعہ ہے ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی ہیں ضمیر الحسن بھٹی، انہوں نے CCD کے خلاف اسمبلی میں شکایت کی، اور اس کے جواب میں حیران کن طور پر جو اسپیکر اسمبلی ہیں یا جو پاکستان مسلم لیگ نون کے دیگر MPs وہاں پر موجود ہیں، ان کی جانب سے بھی تائید کی گئی اس بات کی. اور نہ صرف یہ تائید کی گئی بلکہ اسپیکر صاحب نے خود جو چیف ویپ نون لیگ کے ہیں پنجاب اسمبلی میں، ان کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کے ڈیرے سے کس طرح سے لوگوں کو اٹھا کے لے کے جایا گیا. ان کے ڈیرے کے باہر جو ہے وہ 4 بندے مار کر پولیس کی جانب سے پھینک دیا گیا. سارا معاملہ کیا ہے، اور اب جب PMLN اور PTI یک زبان ہو گئی ہے ایک معاملے پر، تو کیا اس معاملے پر کچھ ہوگا نہیں ہوگا؟ اس پر بات کرنے کے معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. ضمیر الحسن بھٹی صاحب جوائن کر رہے ہیں، رکن PTI ہیں پنجاب اسمبلی کے، اور رانا محمد ارشد صاحب جو کہ چیف ویپ ہیں نون لیگ کے پنجاب اسمبلی سے. دونوں معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. ضمیر صاحب، ذرا آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سر، آپ نے شکایت کی، شکایت کے بعد اسپیکر صاحب نے باقاعدہ طور پر اس کی تائید بھی کی، انہوں نے پھر چیف ویپ کے حوالے سے بھی سارا معاملہ بتایا. تو کیا معاملہ کیا تھا جو آپ نے شکایت کی، اور پھر شکایت کے بعد کیا ہوا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اس دن اسپیکر صاحب کو میں نے اسمبلی میں فلور پہ یہ آواز اٹھائی تھی کہ حافظ آباد میں ایک نوجوان تھا امجد نامی، اس کو پولیس نے، وہ بلکہ اپنے کام کاج میں جس طرح کھیتی باڑی ذمہ دار، ہمارا کلچر ادھر ذمہ دار ہے، تو وہ اپنے ٹریکٹر میکینک کو کہیں چھوڑنے جا رہا تھا، چھوڑ کے کہ بائک پہ واپس آ رہا تھا. کوئی یہ نہیں کوئی مسئلہ اس کے پاس گن تھی یا کوئی اس طرح کا کوئی کرمینل تھا یا کوئی، تو وہ چھوڑ کے جب واپس آ رہا تھا تو اس کو ایک دم ادھر پولیس نے 2 ڈالے جیسے پیچھے لگے، وہ بھاگ کے ایک ساتھ ہی کوئی آبادی تھی ان کے ڈیرے پہ جیسے رکا ہے، تو ادھر انہوں نے بس کاؤنٹر کر کے جی پولیس مقابلہ اتنا بڑا، ہم نے گینگ مار دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. اس کے بعد ان کے جو بھی مطلب کہ ٹریکٹر تھا، اس کی گاڑی تھی، اس کی جو چیزیں تھیں، ایک ہارویسٹر مشین تھی، وہ سب کچھ لے کے چلے گئے. ان کے بعد FIR اس پہ مزید راتوں رات FIR بے تحاشا دے دی گئی ہیں. اس کی بزرگ والدہ ہے، اس کے جو فیملی ممبرز ہیں، ان کو ادھر سے ان کی زمین میرا خیال آج کے دن تک ابھی ان کو واپس نہیں ملی. تو اس جس بندے کے کہنے پہ وہ مرڈر کیا گیا تھا، اب دشمنی دیکھیں ادھر سے CCD کا آغاز، اگر دشمنی، انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے اس بندے کو کسی اور کو بھی مرڈر کر دیا، جن کا مرڈر ہوا تھا انہوں نے کر دیا. اب اس سے دشمنی آگے چلی ہے. اب ان میں سے کچھ ان کا میرا خیال کو ایک آدھا لڑکا بھاگا ہوگا، باقی پولیس کو پیش ہو گئے. تو وہ آج کی ڈیٹ تک وہ لوگوں نے در بدر کے دھکے کھا رہے ہیں، سیشن کورٹ جا رہے ہیں، سول کورٹ جا رہے ہیں، ہائی کورٹ جا رہے ہیں. تو ان کو مزید انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اوپر، ان کے خاندان کے اوپر مزید FIR دے دی گئی کہ یہ اپنا یعنی ڈیمانڈ. اسمبلی میں بات ہوئی، شکایت ہوئی، تائید بھی ہوئی
اسپیکر صاحب کی طرف سے, لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا اس پر. چیف ویب بھی ساتھ موجود ہے, ذرا آپ مجھے فرمائیے گا سر کہ یہ سارا معاملہ, کیونکہ آپ کے حوالے سے بھی پھر اسپیکر صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے آپ کے ڈیرے کے باہر مار کے لوگوں کو پھینک کر چلے گئے تھے, اور پھر اس کے بعد جب آپ نے اس معاملے کا ذکر کیا تو کچھ لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے. یہ سارا ارشد صاحب کیا معاملہ ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس جو کویسچن ریز ہوا ہے ایز سچ میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے. میں ایز اے چیف وپ گورنمنٹ آف پنجاب ممبر صوبائی اسمبلی اپنا رول پلے کر رہا ہوں, اور ڈیلی بیس پر جو ممبر صوبائی اسمبلی ہیں ان کے جو حلقے کے ایشوز ہوتے ہیں وہ وہاں پر ڈسکس کرتے ہیں. وہ سی سی ڈی ہو, وہ سی ٹی ڈی ہو, وہ عام پولیس ہو, وہ باقی محکمے ہوں. تو میں نے میرا ایک رول ہی ایسا ہے کہ میں نے سب کی بات سننی ہے, اور اگر اسپیکر صاحب ڈائریکشن دیں تو جو ہمارے پارلیمانی امور کے منسٹر ہیں وہ بات کرتے ہیں, وزیر قانون بات کرتے ہیں, اور اگر کوئی نہیں ہو تو مجھے حکم دیں تو میں بھی ان کے ڈائریکشن کو سنتا ہوں اور آگے کمپلائنس کرنی ہوتی ہے. اور ایسا جب بجٹ پہ ڈسکشن ہو رہی تھی, میں ریفریز کر دیتی ہوں سر, مجھے لگ رہا ہے شاید آپ میری بات نہیں سمجھے. جو آپ بات کریں, ملک احمد خان صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پنجاب اسمبلی میں یہ بات کی کہ سی سی ڈی کے حوالے سے جب تذکرہ ہو رہا تھا انہوں نے آپ کا حوالہ دیا کہ آپ کے ڈیرے کے باہر 4 لوگوں کو آپ کے مار کے پھینک کے چلے گئے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں, میرے حوالے سے میرے ساتھ تو ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اگر انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا تو انہوں نے اوور آل ایک بات کی ہوگی. اور یہ سر پنجاب اسمبلی میں چیف ویپ آپ ہی ہیں نا؟ ہاں پی ایم ایل این الحمدللہ چیف ویپ کی تذکرہ کیا ہے, وہ کسی اور کی تو بات نہیں کی ہے. جی. اور اب آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ کیا لینا چاہ رہے ہیں کہ وہ کس سینس میں بات ہوئی ہے, اور اس کی جو ڈیٹیل ہے, کیونکہ اسپیکر صاحب کے پاس جب بات ہوتی ہے تو وہ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ دوسری کو ساتھ ٹچ دیتے ہیں یا کرتے ہیں, تو وہ ایکچوئل تو ایک ان کا جو روٹین ہوتی ہے چیزوں کو ارشد صاحب, یہ 4 لوگوں کو مار کر ڈیرے کے باہر پھینک دینا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے. آپ یہ ایسا ہے یا نہیں ہے یہ بتا دیں. وہ کیس نہیں, وہ کیس جو ایسے ہوا تھا کہ وہاں پر ایک ڈکیٹی کا وقوع ہوا تھا, اور ڈکیٹی کے وقوع میں کچھ لوگ ملوث تھے. تو وہ جو پولیس انویسٹیگیشن کر رہی تھی وہ ان کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی تھی, اور ایز سچ اس میں میرے ساتھ ان کا مجھے کی ہے, اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی ایسی بات ہوئی ہے. وہ جس سینس میں انہوں نے بات کی ہے وہ بالکل آپ اسپیکر صاحب سے بات کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ کے 4 لوگوں کو مارا گیا, نہ آپ کے ڈیرے کے باہر پھینکا گیا؟ نہیں, ہمارے دیکھو وہ پولیس کا چیزیں ہوتی ہیں, کیسز کو ٹیک اپ کرنا, اور پولیس ہی اس کو رسپانس کرتی ہے. ایز اے چیف میں تو نہیں کر سکتا, نہ میری کیپیسٹی ہے. میں تو آپ سے یہ پوچھ نہیں رہی نا کہ آپ ٹیک اپ کریں گے معاملے کو یا نہیں کریں گے, میں تو آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا جس کے بارے میں اسپیکر صاحب نے بتایا آپ کا حوالہ دے کر کے آپ کے ڈیرے کے لوگوں کو مارا اور آپ کے ڈیرے پر پھینک دیا. میں تو یہ پوچھ رہی ہوں آپ کے ساتھ ہوا یہ واقعہ یا نہیں ہوا, بڑا کلیئر ہے ہاں یا نا. میرے ساتھ دیکھیں, وہ میرے گاؤں میں ایک واقعہ ہوا تھا, اور اس میں اس کی جو انفارمیشن ہے, ادروائز وہ باقی کچھ چیزیں اور ہیں جو میں ایز اے چیف وپ آن ایئر نہیں کر سکتا. یعنی چلیں بڑی میں اس کو زیادہ سادہ اور آسان کر دیتی ہوں, یعنی سی سی ڈی سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہے؟ جی مجھے کوئی شکایت نہیں, میں یہ عرض کر سکتا. صحیح, بہت بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں چھوٹی سی بات مینشن کر دوں اس میں. آپ ساتھ موجود تھے, آپ جی ضمیر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں کچھ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ تو یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں کہ میرے ادھر پی ایس کسوکی میں ایک میاں بیوی جا رہے تھے, تو اس خاوند کے سامنے اس عورت کا ریپ ہوا تھا جس کی ویڈیو موجود ہے. تو وہ جس لڑکے جو مین اس کا سرگنا تھا اس کے ہاتھ میں کلیشن کوف تھی, ویڈیو میں اس کی ریکارڈڈ ہے, سارا کچھ کمپلیٹ. اب اس میں ایک جو پینچر لگانے والا ہے, ایک رکشہ چلانے والا ہے, ایک اور ہے, ان تینوں کو تو سی سی ڈی نے اڑا دیا. جو مین مرکزی ملزم ہے وہ جو ایف آئی آر میں مین نامزد ہے جس کے ہاتھ میں صرف مسلح کلیشن کوف اسی کے ہاتھ میں ہے, وہ آج بھی اسی طرح ہی ہے.
اور اگر یہ ایف آئی آر میں آپ کو مینشن کر دیتا ہوں. یہ شکایات اپنی جب اسمبلی میں رکھی ہیں یا وزیر اعلیٰ صاحبہ کے پاس اگر یہ شکایات گئی ہیں تو ان کے موقف کے بارے میں کچھ معلوم ہے آپ کو؟ وہ کیا موقف رکھتی ہیں ان شکایات پر؟ جی ان کا تو موقف ابھی فی الحال میرے تک نہیں ہے. یہ ایف آئی آر نمبر ہے 48425 اے پی ایس کسو کی. یہ آپ یہ چیک اس کی انکوائری کروانے سارا پتہ چل جائے گا. آپ کا بہت شکریہ. ارشد صاحب آپ کا بہت شکریہ. حوالہ اسپیکر صاحب نے دیا ہے. ارشد صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو پھر اس پر آگے کیا بات کی جائے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو نریندر مودی صاحب کو بہت سارے ایوارڈ مل رہے ہیں. کیوں مل رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین. آپ اسے کوئی بھی ایوارڈ دے دینا یہ دوڑا چلا آئے گا. یہ حتی کام میں بے عزتی کرنے والے الفاظ دنیا کے معتبر برطانوی جریدے دی گارجین نے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے لکھے ہیں. دی گارجین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کو غیر ملکی دوروں میں ایوارڈز لینے کا بڑا شوق ہے اور کچھ بیرونی دوروں میں تو انہوں نے ایسے ایوارڈز وصول کیے ہیں کہ جن کا اس سے پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا. مودی کے یہ متنازع بیرونی اعزازات بھارت میں سیاسی تنازع اور عالمی سطح پر بھارت کی جگ ہزائی کا باعث بن رہے ہیں. دی گارجین کے مطابق نریندر مودی کو افریقی ملک سیشلز میں ایک ایوارڈ دیا گیا, گارجین آف دا بلو ہورائزن ایوارڈ. مودی کی آمد سے صرف 3 روز پہلے متعارف کروایا گیا اور مودی اس نئے اعزاز کے پہلے اور اب تک کے وصول کنندہ آخری ہیں, واحد ہیں. کمال یہ ہے ناظرین کہ اس ایوارڈ کے سرٹیفکیٹ پر ریپبلک اور سیشلز کی سپیلنگ مسٹیکس ہیں, یعنی ایوارڈ دینے سے پہلے اسے سنجیدگی سے تک نہیں لیا گیا. اسی طرح دورہ اسرائیل پر بھی مودی کو اسرائیلی پارلیمنٹ کا میڈل آف دا کنیسٹ دیا گیا. اتفاق دیکھیے کہ گزشتہ اعزاز کی طرح یہ والا ایوارڈ بھی مودی کے دورے سے چند روز پہلے ہی تخلیق پایا گیا تھا اور مودی یہ میڈل حاصل کرنے والے یہاں بھی پہلی اور واحد شخصیت ہیں. اسی طرح 2019 میں ایک ورلڈ مارکیٹ سمٹ نامی گروپ نے نریندر مودی کو فلپ کاٹلر پریزیڈنشل ایوارڈ نام کے ایوارڈ سے نوازا تھا. سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. اب مودی یہ ایوارڈ بھی حاصل کرنے والے پہلے اور اب تک کے واحد شخصیت ہیں. اسی طرح ایتھوپیا سے گریٹ آنر نشان اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کا آرڈر آف دا ریپبلک آف ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو حاصل کر کے مودی نے ان اعزازات کا افتتاح کیا ہے. اسی رپورٹ کے مطابق ناظرین مودی کے حامی ان اعزازات کو بھارت کے بڑھتے ہوئے عالمی اثر و رسوخ کی علامت قرار دیتے ہیں, لیکن ناقدین اور مخالفین ان مشکوک ایوارڈز اور اعزازات کو شخصیت سازی, سیاسی تشہیر اور امیج بلڈنگ کی حکمت عملی سے جوڑ رہے ہیں. پروگرام میں کوئکلی آگے بڑھتے ہیں اور اب ایران کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تہران میں شہید ایرانی سپریم لیڈر کا آج عوامی سطح پر آخری دیدار کروایا جا رہا ہے. ٹریفک پر عائد پابندیوں کی وجہ سے لوگ کئی کلومیٹرز پیدل چل کر امام خمینی گرینڈ مصلی پہنچے ہیں. شہید آیت اللہ علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ کل نماز فجر کے بعد متوقع ہے. تہران سمیت ایران کے دیگر علاقوں میں 5,000 سے زائد سکولز کے تقریباً 40 سے 50,000 کلاس رومز زائرین کے لیے کھول دیے گئے ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی اپنے والد علی خامنائی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے اور تاحال یہ بھی واضح نہیں ہے کہ وہ اپنے والد اور دیگر اہل خانہ کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے بھی یا نہیں. کچھ تجزیہ کاروں کی رائے یہ ہے کہ وہ شاید جنازے میں ایک عام شخص کی طرح خاموشی سے شامل ہو کر واپس چلے جائیں. صدر ٹرمپ نے اس موقع پر بھی بیان دینے سے گریز نہیں کیا ہے. امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ آخری رسومات کے لیے ایران کو 1 ہفتے کی چھٹی دی ہے کیونکہ ہم اچھے لوگ ہیں. سوگ کی فضا کے دوران ایران میں ایک اور معاملہ اس وقت مرکز نگاہ بنا ہوا ہے. یہ معاملہ پچھلے دنوں ایران کے چیف مذاکرات کار اور پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کے سرکاری ٹی وی پر انٹرویو کے دوران اچانک روکے جانے کا معاملہ ہے. بعض ماہرین اس معاملے کو ایران کے اندر حکومت اور دیگر طاقتور طبقے کے درمیان امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر اختلافات میں شدت کی علامت قرار دے رہے ہیں. کیونکہ ایرانی سرکاری ٹی وی وضاحت جاری کر چکا ہے کہ انٹرویو کی فائل میں مسئلہ تھا, نشریات رکنے کی وجہ فنی خرابی تھی, لیکن ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے رکن مجتبیٰ زرعی نے کہا ہے کہ کالیباف کی گفتگو سرکاری ٹی وی پر روکنے کے پیچھے ایک خودسر اور تخریب کار گروہ کا ہاتھ تھا. جبکہ باقر کالیباف کے سیاسی مشیر امیر ابراہیم رسولی نے پہلے سے
ریکارڈ شدہ انٹرویو کے نشر نہ کیے جانے کو سرکاری ٹی وی کی انتظامی تباہی اور نااہلی اور نا تجربے کاری تک قرار دے دیا ہے۔ کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کی انتظامیہ سخت گروہوں کے قریب ہے اور زیادہ تر انہی کی آواز کو نمایاں کرتی ہے، حالانکہ عام تاثر تو یہ ہے کہ قالیباف پاسداران انقلاب کا حصہ رہے ہیں اور اب بھی انہی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام کا، انشاءاللہ ناظرین کل اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔